हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। आज जुम्मतुल मुबारक है, 5 अगस्त 2022। इंतहाई अहम दिन है लंदन की सियासत का। लंदन की सियासत में पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, क्या गर्मा गर्मी है, इस गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म खबरें मेरे पास आपके लिए मौजूद हैं और इतनी बड़ी खबरें हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हमजा शहबाज और हमजा कुकड़ी लंदन पहुंच गया है और उसने अपने ताया के साथ जब मुलाकात करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या सलूक किया गया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर अवाम ने हमजा कुकड़ी को देखकर क्या नारे लगाए, इस सिलसिले में बड़ी अहम खबरें हैं। और हमजा कुकड़ी का साग डार के साथ क्या मुकालमा हुआ, बात तू मैं तक क्यों पहुंची और क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में और लंदन में क्या प्लान तैयार किया जाएगा, इस बारे में आपको अहम खबरें देनी है। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ के वीज़े की क्या सूरत हाल है, असल सूरत हाल आपको बतानी है, अफवाहें नहीं, असल सूरत हाल। और ये क्या खबरें फैलाई जा रही हैं, ये सब कुछ आज आपको अपने प्रोग्राम में बताना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, जुमेरात के रोज इमरान खान ने एक टेलीविजन को इंटरव्यू भी दिया और एक टेलीविजन पर खिताब भी किया। इसमें उन्होंने किस किस के चेहरे से नकाब उतारे, ये बड़ी अहम खबर है। इमरान खान की इस वीडियो को आप मुलाजा फरमाएं और फिर हम इस पर बात करते हैं। मैं जरा चाहता हूं कि ये जरा वीडियो चलाएं ताकि आप सब देखें कि किसको कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग है। जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने खुद ही इनकी जुबान से सुन लिया और ये ज्यादातर इस तरह के लोगों को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। दूसरी इन्होंने एक और बात की और इन्होंने कहा कि एक वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं और वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। और ये अब जरा ये गौर से सुनिए, कहते ये हैं कि वो 2012 में जो आरिफ नकवी था उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड किया था। पैसे हम 2012 में लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ। उसके ऊपर जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में, 6 साल के बाद। जब हमने आरिफ नकवी इससे जो मेरे लिए खाने किए, एक का दुबई में किया था और एक ये इंग्लैंड में वुटन क्रिकेट क्लब, एक मैच उसने किया था, मैच फेस्टिवल था, उसके बाद खाना किया था जिससे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा। और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये, और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 मिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को, 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात ये कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए।
2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں, کون سی غلط کام اس میں, کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے. جی تو ناظرین, جیسا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چیف نیوٹرل یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیا پتہ نہیں چلا اور حریم کو کیا خبر نہ ہو سکی کہ فارن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کس کس پارٹی کی فارن فنڈنگ آتی ہے, کون کون لوگ جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں. اس کے بارے میں عمران خان نے سوالات کھڑے کر دیے. عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا فارن فنڈنگ, جس کو انہوں نے پولیٹیکل فنڈنگ کا نام دیا, کیا اس کو کسی پاکستانی سے لینا جرم ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر باقی پارٹیاں تو غیر ملکیوں سے فنڈنگ لیتی رہی ہیں. جیسا کہ ایک اور میں آج آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں جو کہ ایک تاریخی ویڈیو ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میاں بیمار شریف کے چہرے سے بڑے بڑے نقاب اتارے تھے اور انکشافات کیے تھے کہ میاں بیمار شریف کو ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی اور وہ فنڈنگ کس کس جگہ سے ہوتی رہی. یہ ساری بات انہوں نے بتائی تھی. یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کیجیے. 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا, اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے پھر دیے گئے. کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موو 1989 کی اسمبلی میں ہوا جو ڈیفیٹ ہوا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو میاں بیمار شریف کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں, اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور اس کو گرانے کے لیے یہی نیوٹرل, جو آج نیوٹرل کہلاتے ہیں, انہوں نے میاں بیمار شریف کو فنڈنگ کروائی تھی. اور کس سے کروائی تھی یہ آپ سب نے دیکھ لیا. اور اس کے بعد اب یہ جو نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے, اس کے بارے میں بھی عمران خان نے بتایا کہ جو شخص 2012 میں فراڈ کر رہا تھا, اس نے جب 2017 میں عمران خان کو یا 2016 میں پیسے دیے, تو کیا عمران خان کو یہ خواب آیا تھا کہ وہ شخص فراڈ کرے گا اور اس کے بعد ان کو پیسے دے گا؟ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں بتائی ہیں. آپ ذرا غور سے سن لیجئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. اور ہم نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے ہی بتایا تھا کہ حریم کون ہے, حریم کا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے, اور حریم کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور کیا سازش کر کے اسی حریم نے جو پاکستان کی حکومت تھی عمران خان کی, اس کو گرایا, اور کس مقصد کے لیے گرایا یہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے. ڈالر جو ایک دم چھلانگے لگاتا ہوا اوپر چلا گیا تھا, ایک ہی ڈرون حملے کے بعد بالکل نیچے آ رہا ہے, اور یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید نیچے آئے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF نے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ پاکستان نے ان کی تمام شرائط مان لی ہیں, اور اب ان کے سامنے کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکے, بلکہ یس سر کرنے والے بھکاری جو ہیں وہ اقتدار میں آگے ہیں. اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے راستے ڈرون حملہ کیا گیا ایمن الظواہری کو ہلاک کرنے کے لیے, اور یہ وہی ٹارگٹ تھا, اور یہ وہی شخص تھا کہ جس کے بارے میں امریکہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ہم جب اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں تو ہمیں راستہ دیا جائے. لیکن اس راستے کی دیوار اس لیے عمران خان بنا کہ عمران خان نے کہا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے بیٹھ کر کروں گا, کسی آقا کے سامنے جھک کر نہیں کروں گا.
اور ناظرین ایک اور آج ویڈیو آپ کو دکھانی ہے. اس شخص کو دیکھیے, یہ شخص پاکستان میں امریکہ کا سفیر ہے, لیکن ایکٹ ایسے کر رہا ہے, کام ایسے کر رہا ہے جیسے پاکستان کا وزیر دفاع یا وزیر امور خارجہ ہو. آپ دیکھیے یہ امریکی سفیر جو پاکستان میں ہے, یہ اسی رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے سیاستدانوں نے پی ڈی ایم کو کھڑا کر کے عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش کی. اور دیکھیں کہ افغانستان کے بارڈر پر یہ دورہ کر رہا ہے اور ایک نیوٹرل کا ایک ساتھی پاکستان کی فوج کی وردی پہن کر اس کو بریفنگ دے رہا ہے. کیا یہ امریکہ کا وزیر دفاع ہے یا امریکی فوج کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے یا پاکستان کی فوج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ یہ وہاں کھڑا ہو کر بریفنگ لے رہا ہے؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے بارڈر کو کھول دیا جائے, لوگوں کو آنے جانے دیا جائے. بھئی اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح سے مداخلت کر رہا ہے؟ کیا میرے اس سوال کا جواب کرائم منسٹر صاحب کے پاس موجود ہے یا پھر پاکستان کے وزیر دفاع کے پاس موجود ہے یا پاکستان کی افواج کے سربراہ کے پاس موجود ہے کہ یہ شخص کس حیثیت میں افغانستان کے بارڈر پہ کھڑا ہو کر اس طرح احکامات دے رہا ہے اور پاکستان کے جو اعلیٰ مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے بارڈر کو کھولا جائے؟ امریکی سفیر اس سے پہلے بھی اس طرح جو ہے وہ احکامات جاری کرتے تھے, اس سے پہلے بھی حکومتوں کو اپنی مرضی کے احکامات دیا کرتے تھے, لیکن پھر ایک شخص آیا جو ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر پاکستان کی عوام کی آواز بن گیا اور اس نے ان کو ہر معاملے میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. اور وہ شخص عمران خان, وہ اس لیے ان کو پسند نہیں آیا, اس لیے اس کی حکومت کو گرانے کی سازش کی گئی کہ وہ اس طرح کے احکامات لینے سے انکار کر دیا کرتا تھا, کیونکہ عمران خان بیکاری نہیں ہے. اور عمران خان یہ بات برملا کہتا ہے کہ میں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی غیرت اور پاکستانیوں کی حمیت پر کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اب کرائم منسٹر عرف جو ہے وہ شوباز سپیڈ وزیر اعظم, انہوں نے یہ کھلی چھٹی دے دی کہ امریکہ کا سفیر پاکستان کے اس بارڈر پہ جو ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ لگتا ہے کھڑے ہو کر آپ کو ہدایات دیتا ہے. اس کی حیثیت کے بارے میں نے سوالات اٹھا دیے ہیں. امید ہے کہ یہ سوالات جب کرائم منسٹر کے پاس پہنچیں گے, لیکن پہنچیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بیکاری کین ناٹ بی چوزن, بیگرز کین ناٹ بی چوزن. تو یہ جو بکاری ہوتے ہیں, جو پیسے مانگنے والے ہوتے ہیں, جن کی فوج کے سربراہ پیسے مانگتے ہیں, ٹیلی فون کر کے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ کس طرح سے اس شخص کو افغانستان کے بارڈر پہ جا کے ہدایات دینے سے روک سکتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستانیوں کے لیے بھی. اور اب یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف, یہ بھی بڑے ہی جو ہے وہ بونگے انداز میں چھوڑے جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کر اچانک دبردوس ہو جائے گا اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. حیرت کی ایک بات تو میں اور بھی آج دیکھ رہا تھا, خبر پڑھ رہا تھا کہ عمران خان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کون سا بھاگ کے لندن جا رہا ہے, کون سا بھاگ کے قطر جا رہا ہے, کون سا بھاگ کے دبئی جا رہا ہے. عمران خان نے تو کوئی ایسا دورہ کیا ہی نہیں, تو اس کا نام ECL میں ڈالنے کا تو کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا. اور آپ نے اس شخص کا نام تو ECL میں نہیں ڈالا جس کی صرف 2 روز کے بعد, یعنی 3 روز کے بعد 7 اگست کو, جس پر فرد جرم عائد ہونی ہے منی لانڈرنگ کیس میں, آپ نے اس کا نام تو ECL میں نہیں ڈالا, بلکہ وہ تمام پاکستان کی عدالتوں کا منہ چڑھا کر ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ گیا. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایک خاتون نے حمزہ شہباز شریف کو دیکھتے ہی چور چور اور ککڑی ککڑی کے نعرے لگا دیے. اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کا ایک اعلیٰ افسر جو ہے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کا, وہ حمزہ ککڑی کی ٹرالی جو ہے سامان کی لے کر وہ باہر آ رہا ہے. یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس کے بارے میں مزید حقائق آپ کو بتاتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یہ پاکستان ہائی کمیشن کا ایک اہلکار ہے جو پروٹوکول ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے, اور ہم نے اس کے واٹس ایپ پر اس سے سوال بھی پوچھا
کہ آپ کس حیثیت میں اور کس کے حکم پر حمزہ شہباز شریف کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گئے تھے. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یقیناً اپنے اعلیٰ افسران سے پوچھیں گے, نیوٹرل کے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے, پھر کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جب حمزہ شہباز شریف کسی قسم کا سرکاری عہدہ نہیں رکھتے تو آپ ان کو ایئرپورٹ پر اندر جا کر اور اپنے سرکاری پروٹوکول کا کارڈ استعمال کر کے کیوں لے کر آئے؟ ان کے سامان کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے باہر کیوں آ رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی ویڈیو بناتے ہوئے کیوں روک رہے ہیں؟ اور جو لوگ ککڑی ککڑی کے نعرے لگا رہے ہیں ان پر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات بھی میں پاکستان ہائی کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور آپ کو کل ایک بڑی سٹوری بھی دوں گا کہ پاکستان ہائی کمیشن 14 اگست کو ایک ایسے ایوارڈ کی سرپرستی بھی کر رہا ہے کہ جس کو کروانے والا بہت بڑا فراڈیا ہے اور جو کمیونٹی میں لوگوں کو دھوکہ دینے میں مشہور ہے, اور اس کا تعلق پاکستان کے ایک ایسے مسلک سے ہے جس کی پاکستان کے آئین میں غیر مسلم ہونے کی حیثیت مسلمہ ہو چکی ہے. تو پاکستان ہائی کمیشن پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اس قسم کے ایوارڈ کی سرپرستی کر رہا ہے. حمزہ شہباز اور حمزہ ککڑی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا جا رہا ہے, اور ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑیاں بھی جو ہیں میاں بیمار شریف اور ان کی فیملی کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان گاڑیوں کی مکمل تفصیلات اور ایون فیلڈ میں ان کی موجودگی کے بارے میں بھی بتائیں گے, نمبر پلیٹس بھی دکھائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان ہائی کمیشن کا عملہ جو ہے وہ اس وقت میاں بیمار شریف کا ذاتی ملازم کیوں بنا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو یہ بتایا کہ حمزہ شہباز, اور آخر میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ حمزہ شہباز نے میاں بیمار شریف سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. بظاہر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور شہباز شریف کا موقف دو ہے, لیکن اصل میں اندر سے یہ سب ملے ہوئے ہیں. کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ جو یہ بات ثابت کر سکے کہ میاں بیمار شریف کے کہنے کے بغیر جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت وجود میں آئی اور کرائم منسٹر جو ہے اس نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ اٹھایا. اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں بیمار شریف کے ویزے کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں ہے. ویزا اپلیکیشن مکمل طور پر پینڈنگ ہے, اس میں جو دستاویزات مانگے گئے تھے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, لیکن فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. لیکن کون یہ اطلاعات پھیلا رہا ہے, پاکستان جانے کی جھوٹی خبریں کون پھیلا رہا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے جو میاں بیمار شریف کے میڈیا سیل سے یہ سارا سلسلہ چلایا جا رہا ہے اور پاکستان جانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان, میں یقین سے کہتا ہوں, گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میاں بیمار شریف پاکستان نہیں جائے گا, کیونکہ پاکستان کو لوٹ کر فرار ہونے کے بعد اب جیل میں جا کر عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا, اور انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر میاں بیمار شریف پاکستان آئے گا سیدھا جیل جائے گا. تو جیل کے تصور سے ببلو ڈبلو کے لبلو پاپا کا جو ہے وہ خون خشک ہو جاتا ہے, ان کی جان نکل جاتی ہے جب وہ جیل کی کوٹری کے بارے میں سوچتے ہیں. حالانکہ ہماری اطلاع کے مطابق کولکپت جیل میں ایک 5 سٹار قسم کی جو ہے وہ ان کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا ہے جہاں ان کو رکھا جائے گا, لیکن پھر بھی وہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں. اور باقی کہانی آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ اسحاق ڈار اور حمزہ شہباز کے درمیان کیا مکالمہ ہوا, کس بات پر تو میں ہوئی اور بات گالم گلوچ تک پہنچ گئی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.